बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम बिल्कीस है। मेरी उम्र 14 साल है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मम्मा और पापा बहुत शफीक और मेहरबान हैं, मगर मुझे उनसे एक शिकायत है और वो शिकायत ये है कि मम्मा और पापा मुझ पर तवज्जो नहीं देते, जबकि मैं तवज्जो की भूखी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मम्मा पापा मुझसे प्यार नहीं करते या मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, बल्कि वो दुनिया के सारे मम्मी डैडी से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे मजमूई तौर पर हमारा घराना खुशहाल है और हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा घराना खुश अहलाक, सफाई पसंद और मुताले के ज़ौक़ से भरपूर है। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम कभी किसी ऐसी बेबस, लाचार और मजलूम औरत के काम आएंगे जो मौत की दहलीज पर पड़ी सिसक रही होगी। मेरा ख्याल है कि मेरी बात आपको मुबहम और गैर वाज़ेह लगी होगी और आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठहरिए, मैं आपको वाज़ेह और शुरू से पूरा वाक़या सुनाती हूँ। वो जुलाई का गर्म तरीन महीना था और मेरी याददाश्त के मुताबिक हफ्ते का दिन था। उस रोज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सूरज जैसे ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गया था। मम्मा ने मुझे स्टोर से आइसक्रीम लाने के लिए भेजा। मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। हमारा घर बहुत खूबसूरत इलाके में है। स्टोर से आइसक्रीम खरीद कर वापसी में मैं इस गैर आबाद प्लाट से गुजरी जो हमारे घर के उकम में बरसों से खाली पड़ा था। कभी कभी बच्चे वहां आकर खेलते रहते या फिर उस प्लाट में लोग कूड़ा क्रिकेट भी डाल जाते। खैर, मैं अपनी धुन में मगन उस प्लाट से गुजर रही थी कि मुझे किसी औरत की चीख सुनाई दी। मैं ठठक कर रुक गई, इधर उधर देखने लगी, मगर उस जगह कोई मौजूद नहीं था। लिहाजा मेरा खौफजदा होना फितरी अमर था। खौफ के बावजूद मैं चंद मिनट वहीं खड़ी रही और गिरदो पेश का जायजा लेती रही, लेकिन वहां हर तरफ सन्नाटे का राज था। बिलाहिर मैंने बेपरवाही से सर झटका और इस चीज को फरेब सवर करके आगे बढ़ गई। मैं बमुश्किल चंद कदम ही आगे गई थी कि वो नस्वानी चीख दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज हाथ तेज थी और मैंने वाज़ेह तौर पर सुनी थी। मैंने पलटकर देखा, अब चीखें एक तसलसल से आ रही थी और उसी खाली प्लाट में से आ रही थी। प्लाट खाली था और उसके इर्द गिर्द मुस्ततील की शक्ल में 4 फुट ऊंची 4 दीवारी कायम की गई थी। पहले मैंने प्लाट का जायजा लिया और उसके चारों कोनों को गौर से देखा। प्लाट बिल्कुल खाली था। डर और खौफ से मैं सुनसी हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि वो आवाजें किसी चुड़ैल की हैं जो सख्त तकलीफ के बायस चीहो पुकार कर रही है और नजर भी नहीं आ रही। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग ने कहा ये चीखें जमीन के अंदर से आ रही हैं। और मेरे गौर फिक्र करने के बाद मुझे लगा कि इसी प्लाट में किसी जिंदा औरत को दफन कर दिया गया है। मैं वहशत के आलम में भाग खड़ी हुई, मगर मुझे अंदाजा था कि उस औरत को मदद की जरूरत है और वो मदद मैं उसे नहीं फराहम कर सकती, बल्कि मेरे बड़े ही ऐसा कर सकते हैं। मैं तेजी से अपने घर में दाखिल हुई। मेरी मम्मा दिलनशीन, बहुत खुश तबे हैं, बिला जरूरत कभी नहीं बोलती और फजूल बात कभी नहीं करती। उस वक्त उन्होंने मेरे हाथ से आइसक्रीम का डिब्बा लिया और उसे फ्रिज में रखा और अपने काम में मसरूफ हो गई। उन्होंने मुझे नजर भरकर भी नहीं देखा था, वरना उन्हें जरूर अंदाजा हो जाता कि मैं उन्हें कोई अहम बात बताना चाहती हूँ। बात तो वाकई अहम थी। एक औरत को जिंदा सलामत जमीन में दफन कर दिया गया था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो औरत जो कोई भी थी, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। बिलाहिर मैंने दिल कड़ा करके मम्मा से कह ही दिया, मम्मा, पीछे वाले प्लाट में एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया है। बिल्कीस, प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो, उन्होंने बेतवज्जही से कहा। फिर बोली, ये तुम धूप में क्यों खड़ी हो, अंदर किचन में आ जाओ। मम्मा, हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए, हम उसे बचा सकते हैं। हमें अभी लंच करना है, मुझे यकीन है वो इतनी देर इंतजार कर सकती है। मम्मा का लहजा मजाहिया था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे यकीन है कि तुम सच बोल रही हो। अब ऐसा करो कि गोश्त की ये प्लेट डाइनिंग रूम में ले जाओ, तुम्हारे डैडी को बड़ी भूख लगी है। जाओ, जल्दी करो। शाबाश। मम्मा, वो औरत, अरे छोड़ो उसे, 1 घंटे से तुम्हारे डैडी ने भूख की गर्दान शुरू कर रखी है। जो मैं कह रही हूँ पहले वो करो। मम्मा ने मेरी बात काट डाली।
میں نے خاموشی سے بنے گوشت کی پلیٹ پکڑی اور ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ ڈیڈی کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے گوشت کی پلیٹ میز پر رکھی اور ڈیڈی سے کہا، ڈیڈی، پچھلے پلاٹ میں ایک عورت چلا رہی ہے۔ بیٹا، میں نے تو ہمیشہ عورتوں کو چیختے چلاتے ہی دیکھا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اگر عورت چیخے گی چلائے گی نہیں تو عورت کیسے کہلائے گی؟ ڈیڈی نے بے پرواہی سے کہا اور ہنسنے لگے۔ ڈیڈی پلیز، میں بالکل سیریس ہوں، ہمیں اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی ظالم نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ آپ ایسا کریں، کدال اور پھاوڑا لے کر چلیں، زمین کھود کر اسے باہر نکالیں ورنہ وہ مر جائے گی۔ دیکھو بیٹا، میں کوئی ماہر آثار قدیمہ تو ہوں نہیں، مجھے کھدائی وغیرہ سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں بہت جذباتی ہو رہی تھی جبکہ ڈیڈی مزے سے گوشت کی بوٹیاں کھانے میں مصروف تھے۔ انہیں شاید یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ بلقیس بیٹا، مجھے سکون سے بوٹیاں کھانے دو۔ میں وعدہ کرتے ہوں بوٹیاں کھانے کے بعد اس شور مچانے والی عورت کی کہانی ضرور سنوں گا اور سننے کا معاوضہ بھی نہیں لوں گا۔ تم بھی پہلے کھانا کھا لو، پھر سنا لینا شور مچانے والی عورت کی کہانی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈیڈی سلو موشن میں کھانا کھا رہے ہوں۔ مجھ سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ اس عورت کی چیخ بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کم از کم مجھے اس وقت ایسا ہی لگا جیسے کہ کھانا برسوں پر محیط ہو گیا ہو۔ جیسے تیسے ہم نے کھانا ختم کیا اور التجائیہ لہجے میں ڈیڈی سے بولی، ڈیڈی پلیز جلدی کرے اور خالی پلاٹ کی طرف چلیں۔ چلو بھئی، کھانے کا مرحلہ تو نمٹ گیا۔ ڈیڈی نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، اب اس عورت کی مدد کریں گے نا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے میں کافی پیوں گا۔ دل نشین، کافی لے کر آؤ، ڈیڈی نے مما کو آواز دی۔ اتنی دیر میں ممتا کافی لے کر آئی تھی۔ چیخنے چلانے والی عورت سے مجھے یاد آیا کہ رات پھر عاصم اپنی بیوی سے اونچی آواز میں لڑ رہا تھا۔ مما نے ڈیڈی کے سامنے پیالی خالی رکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عاصم کے گھر ہر روز لڑائی ہوتی ہے۔ ڈیڈی نے بے پرواہی سے کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ عاصم اچھا آدمی نہیں ہے۔ مما نے خیال ظاہر کیا۔ ڈیڈی کافی پینے لگے۔ کچھ دیر کے بعد مما پھر سے بولی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ شاہین میں کوئی خرابی ہو۔ نہیں، شاہین میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ بہت حسین اور خوش اتوار عورت ہے۔ ڈیڈی نے آنٹی شاہین سے ہمدردی ظاہر کی۔ تمہیں تو اس سے ہمدردی بالکل ہوگی، مما نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری تو شادی تقریباً اس کے ساتھ ہو ہی چکی تھی، تم نے پھر وہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ ڈیڈی مما کی بات پر جھلا اٹھے۔ میری اور اس کی منگنی صرف 6 ہفتے قائم رہ گئی تھی۔ ایسے یہ حقیقت ہے کہ وہ عورت بہت اچھی ہے۔ اس کو کیا ملا ایک سنگ دل شوہر کے سوا؟ اس پر مما کے لہجے میں بھی ہمدردی تھی۔ ڈیڈی مما، آپ دونوں نے کیا بحث چھیڑ دی؟ میں نے کہا، عاصم بہت تندخو ہے اور اس کی شخصیت بھی شک کوٹ کوٹ کر بڑا ہے، اس لیے تو آئے روز ان کے درمیان چک چک ہوتی رہتی ہے۔ ڈیڈی میری بات نظر انداز کر کے بولے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں پتا ہے دل نشین، شاہین بہت باصلاحیت لڑکی ہے۔ ایک بار اسکول میں ہونے والے ڈرامے میں اس نے مرکزی کردار ادا کیا تھا جس میں وہ انارکلی بنی تھی۔ اس نے اس ڈرامے کے لیے گیت بھی لکھے تھے۔ اس نے میرے لیے بھی ایک گیت لکھا تھا اور خود ہی گایا تھا۔ تم نے پہلے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی، مما شکایتی لہجے میں بولی۔ ذاتی سی بات تھی، چلو میں تمہیں وہ گیت سنا ہی دیتا ہوں۔ ڈیڈی، میں نے اس بار اونچی آواز میں ڈیڈی کو مخاطب کیا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی لاڈی کے ساتھ خالی پلاٹ کا جائزہ لے کر آؤ اور اس عورت کی فریاد سن لو، ورنہ یہ اس کے غم میں خود کو خلکان کر لے گی۔ میں گیت بعد میں سن لوں گی، مما نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیڈی کافی کی پیالی خالی کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈی کو میں اس خالی پلاٹ کی طرف لے گئی۔ زمین تپ رہی تھی۔ خالی پلاٹ کو لوگوں نے کچرا گھر بنا دیا تھا۔ وہاں پر بے شمار سبزی کے چھلکے، خالی جوسز اور ملک بیگ کے ڈبے، شاپرز اور ڈھیر ساری پلاسٹک کی بوتلیں پڑی تھی۔ ڈیڈی غور سے سنیے، میں نے کہا۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ڈیڈی کچھ دیر سماعت پر زور دیتے رہے، پھر غصیلے لہجے میں بولے، میرا خیال ہے تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اپنی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا نہ بھولنا، تمہارے دماغ پر گرمی کا اثر ہو گیا ہے۔ لیکن ڈیڈی، میں نے خود چیخیں سنی تھی، بالکل صاف اور واضح۔ یقین کریں، اس جگہ زمین کھود کر اسے دفن کیا گیا ہے۔ میں نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرزور لہجے میں ڈیڈی سے کہا، پگلی، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر کل مسٹر رحیم نے زمین کھود کر کوڑا دبایا ہے۔ یہ کہہ کر ڈیڈی گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے اوپری دروازے کی تیز آواز سن کر میں گھر کی جانب پلٹی ہی تھی کہ نسوانی چیخوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہو کر میں نے ڈیڈی کو پکارا۔ ڈیڈی، وہ پھر چیخ رہی ہے، مدد کے لیے پکار رہی ہے۔
چیخ رہی ہے تو چیخنے دو، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ڈیڈی نے بیزاری سے کہا۔ ڈیڈی کمرے میں چلے گئے، مما بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسٹور روم میں چلی گئی، وہاں سے میں نے ایک پھاوڑا لیا، خالی پلاٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں کی مٹی نرم تھی، میں نے تیزی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹانا شروع کی۔ میں زمین کھودتی رہی اور اس دوران عورت مسلسل چیختی چلاتی رہی۔ مجھے کھدائی کرتے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ پسینے سے نہا گئی۔ اچانک وہاں پر بلال آ گیا، وہ بھی میرا ہم عمر تھا، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ بلقیس، تم اتنی گرمی میں کیا کر رہی ہو؟ بلال حیرت سے مجھے دیکھ کر بولا۔ یہاں ایک عورت زندہ دفن ہے اور مدد کے لیے چلا رہی ہے، میں اسے زمین سے نکالنے کے لیے کھدائی کر رہی ہوں۔ واؤ، تو تم ایک عورت کو زمین سے نکال رہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ بلال پہلے ہنسا، پھر بولا، مجھے تو چلانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بلال نے اعتراض کیا، کچھ دیر کے لیے رکے رہو، چیخ تمہیں بھی سنائی دے گی، آؤ تم بھی میری مدد کرو۔ میں نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک میں خود چیخ نہ سن لوں اس وقت تک پھاوڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بھی کچھ دیر کے لیے ہاتھ روک لیا۔ چند لمحے بعد ہی عورت کی چیخ پھر ابھری تو بلال تقریباً اچھل پڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو، یہ آواز تم نے خود نکالی ہے۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہارے سامنے ہی تو کھڑی ہوں، اتنی دیر میں پھر چیخ سنائی دی۔ یہ کیا چکر ہے؟ بلال ہکلایا۔ تم کھدائی میں میری مدد کرو، پھر میں تمہیں مکمل تفصیل بتاؤں گی، یہ ٹھیک رہے گا۔ لاؤ پھاوڑا مجھے دو۔ اس دوران ہم کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہم واقعی اس دفن شدہ عورت کو زمین سے باہر نکال لیں گے۔ خاصی دیر ہو گئی، ہمارے سامنے مٹی کا انبار لگ گیا، لیکن برآمد کچھ نہ ہوا۔ بلقیس، میں تو تھک گیا ہوں، بلال نے پھاوڑا ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ او، یہ گرمی اور اوپر سے خود کو تھکانے کا یہ فائدہ، میں گھر جا رہا ہوں۔ یقین کرو، یہاں ایک عورت زندہ دفن ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے اس بات کا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی چڑیل ہو جو تمہیں بلا وجہ تنگ کر رہی ہو اور تم سمجھ رہی ہو کہ یہاں پر کسی نے کسی عورت کو دفن کیا ہے اور وہ چڑیل دور سے کھڑی مسکرا رہی ہو۔ نہیں، میرے دل کو یقین ہے اور میرا دماغ بھی اس بات پر متفق ہے، اس لیے مجھے لگ رہا ہے یہاں کسی عورت کو دفن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عورت کی چیخوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بلال حیرت سے اس جگہ کو دیکھے جا رہا تھا جہاں ہم کھدائی کر رہے تھے۔ واقعی یہاں تو کوئی زندہ دفن ہے، مجھے یقین آ گیا۔ اب میں اسے نکالے بغیر نہیں جاؤں گا، بلال نے پھاوڑا سنبھالتے ہوئے پرزور لہجے میں کہا۔ مزید کچھ دیر ہم نے کھدائی کی، پھر میں سوچنے لگی کہ ہم بے سود اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ عورت اس سلسلے میں ہمیں کوئی انعام تو ہرگز نہیں دے گی۔ اچانک ہمیں ایک سایہ نظر آیا، وہ سایہ کسی انسان کا تھا۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا، ہمارے سامنے اس خالی پلاٹ کے مالک رحیم انکل کھڑے ہمیں عجیب سی نظروں سے گور رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی۔ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کھود رہے ہو زمین؟ چلو جلدی سے دوبارہ بھر دو اس گھڑے کو، انکل رحیم نے سخت لہجے میں کہا۔ انکل، یہاں کسی عورت کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے، ہم اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عورت مدد کے لیے چیخ رہی ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ زندہ ہو یا مردہ، مجھے کسی عورت سے دلچسپی نہیں ہے، انکل نے بے روحی سے کہا۔ سنیے تو، میں جیسی چیخ اٹھی، عورت کی چیخ پھر ابڑی۔ رحیم انکل نے بھی چیخ کی آواز سنی اور حیرت سے اچھل پڑے۔ وہ کچھ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، یہ چیخ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور جلدی سے دوبارہ اس گڑھے کو بھر دو، انکل رحیم نے ضدی لہجے میں کہا۔ نہیں انکل، آپ کے پلاٹ میں کسی بے گناہ عورت کو دفن کیا ہے۔ بلقیس ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اسے نکالنا چاہیے، بلال نے انکل کو سمجھانا چاہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم دونوں کو گرمی لگی ہے، جلدی سے اس گڑھے کو بڑھو اور اپنے گھر کی راہ لو، ورنہ میں تم دونوں کی ٹھکائی کر دوں گا۔ یقیناً انکل نے اپنی بیوی کو یہاں دفن کیا ہے، اس لیے ہمیں اسے نکالنے سے روک رہے ہیں۔ میں نے بلال کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں کس طرح یہ بات پولیس تک پہنچانی چاہیے، بلال نے جواب دیا۔ ہم پھاڑے وہیں چھوڑ کر پولیس کو اطلاع کرنے کی غرض سے قریبی سٹور کی جانب دوڑے۔ انکل رحیم نے ہمیں حیرت سے دیکھا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن کا نمبر سٹور کیپر نے دیا۔ ہم نے پولیس کو ساری بات بتائی اور پولیس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد پولیس موبائل سائرن بجاتی ہوئی آئی اور انکل رحیم کے گھر کے سامنے رک گئی۔ پولیس نے انکل رحیم کے دروازے پر دستک دی۔ پولیس کو دیکھ کر محلے کے چند لوگ اور بچے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ رحیم کے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھی۔ ہمارے کان پولیس اور انکل رحیم کے درمیان ہونے والی گفتگو پر ٹکے ہوئے تھے۔ آپ ہی مسٹر رحیم ہے نا؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔
ہاں جی فرمائیے، انکل رحیم اپنے دروازے پر پولیس کو کھڑے دیکھ کر حیرت سے بولے۔ کیا مسز رحیم یعنی آپ کی بیوی گھر پہ موجود ہیں؟ پولیس آفیسر نے نرم لہجے میں کہا۔ جی بالکل موجود ہیں، انکل رحیم نے خود اعتمادی سے کہا، پھر پلٹ کر اپنی بیوی کو آواز دی، سندس ذرا یہاں تو آؤ۔ سندس آنٹی دروازے پر آئی۔ اب پولیس افسر کے حیران ہونے کی باری تھی۔ پھر وہ انکل رحیم سے مخاطب ہوا، میں معذرت خواہ ہوں جناب، دراصل ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آپ نے اپنے خالی پلاٹ میں اپنی بیوی کو زندہ دفن کیا ہے۔ پولیس آفیسر کے لہجے میں معذرت تھی۔ اوہ، یہ بہت ہی شرارتی بچوں کی حرکت ہے، اب وہ میرے ہاتھ آ گئے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، انکل رحیم غصیلے لہجے میں بولے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کافی دور جانے کے بعد ہم رک گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے بلال سے پوچھا۔ اب تو ہم اس پلاٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہاں بڈھا رحیم ڈنڈا لیے ہمارا منتظر ہوگا، ویسے وہ تھوڑا اونچا سنتا ہے، بلال نے انکشاف کیا، تب تو اسے عورت کی چیخ سن کر بھی یقین نہیں آیا ہوگا، میں نے آزردہ لہجے میں کہا۔ یقیناً یہی بات ہے، بلال بولا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی میری بات کا یقین کرنے والا نہیں تھا۔ بلال نے تھوڑا بہت میرا ساتھ دیا، مگر رحیم کا غصہ دے کر وہ بھی رفو چکر ہو گیا۔ اب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس چیخنے والی عورت کے ساتھ دفن ہو کر مر جاؤں۔ اب واحد صورت بھی یہی رہ گئی تھی کہ میں علاقے کے ہر گھر میں جاؤں اور دیکھوں کہ کس کی بیوی غائب ہے، مگر میں بہت تھک چکی تھی، کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور علاقے میں بے شمار گھر تھے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پلاٹ سے قریب ترین گھروں میں جانا چاہیے۔ میں نے فوری طور پر اس فیصلے پر عمل بھی کیا۔ میں باری باری پڑوس کے ہر گھر میں گئی، دروازہ کھٹکھٹاتی، دروازہ کھلنے کے بعد میں چند رسمی جملے کہتی اور اندر نظریں دوڑاتی رہتی کہ صاحب خانہ کی بیوی گھر میں موجود ہے کہ نہیں۔ وہ جملے ہوتے، ہیلو اب ٹھیک تو ہیں؟ یوں ہی گزر رہی تھی کہ سوچا آپ کو اور آنٹی سے ملتی چلوں، یا پھر اپنے ہم عمر کسی بچے سے ملنے کا بہانہ کرتی، اور جب مجھے پتا چل جاتا کہ اس گھر کی مالکن گھر میں زندہ سلامت موجود ہے تب میں اگلے گھر چلی جاتی۔ کچھ ہی دیر میں پریشان ہوئی اور تھک بھی گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ بالآخر میں اپنے محلے کے آخری گھر تک پہنچ گئی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ اگر انکل عاصم کے گھر پر بھی ان کی بیگم ہوئی تب۔ محلے میں آخری گھر انکل عاصم اور آنٹی شاہین کا تھا۔ دروازہ خود انکل عاصم نے کھولا۔ بلکیس تم کہو کیسے آنا ہوا؟ انکل عاصم نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آنٹی سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ تو کچھ چیزیں لینے اسٹور تک گئی ہیں، میں آنٹی کے آنے تک انتظار کر لوں گی۔ انکل عاصم میری بات سن کر گھبرا گئے۔ بیٹا پتہ نہیں وہ کب تک آئے، اگر بہت ضروری کام ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا پیغام آنٹی تک پہنچا دوں گا۔ نہیں، مجھے صرف آنٹی سے ملنا ہے اور جب تک وہ نہیں آتی میں نہیں جاؤں گی۔ انکل عاصم کی گھبراہٹ کے سبب میں ملنے پر مصر ہو گئی کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ بلکیس بیٹا، آنٹی ابھی واپس نہیں آئیں گی، وہ اسٹور سے خریداری کر کے اپنی والدہ کے گھر چلی جائیں گی اور وہاں مزید وقت لگے گا، انکل عاصم نے جواب دیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ اچھا انکل، آپ مجھے آنٹی کی امی کا گھر بتا دے، میں وہاں انہیں اپنا پیغام سنا دوں گی۔ میں نے ایک بار پھر انکل کے تاثرات جانا چاہے۔ بلکیس دراصل ان کا گھر بہت دور ہے اور تم وہاں کیسے جاؤ گی؟ ہاں انکل، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ اب مجھے آنٹی کی امی کا ٹیلی فون نمبر ہی دے دیں، میں فون کر بتا دوں گی۔ بلکیس ان کے گھر ٹیلی فون نہیں ہے اور تمہاری آنٹی کا موبائل گھر پر ہے، وہ اپنا موبائل گھر پر بھول گئی ہیں، انکل عاصم نے چالاکی سے کہا۔ انکل کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، پھر سوچ کر بولی، یہ تو بہت برا ہوا۔ دراصل میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ گھر کے برابر والے خالی پلاٹ میں کسی عورت کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب شاہین واپس آئے گی تو میں اسے تمہارا پیغام ضرور دے دوں گا، وہ یہ سن کر ہنسے گی۔ شکریہ انکل، مگر آپ یقین کریں میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بہ حرف درست ہے۔ تم اتنے یقین سے کہہ رہی ہو یہ بات؟ میں نے خود اس عورت کی چیخیں سنی ہیں، تب تو یہ بات تم نے اوروں کو بھی بتائی ہوگی۔ انکل عاصم کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بے شک میں نے محلے کے تمام لوگوں کو بتایا ہے۔ کسی نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا؟ انکل عاصم نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کسی نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، میں نے آزردگی سے کہا۔ وہ خفیف سا مسکرائے، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے طمانیت بڑے لہجے میں بولے، یقیناً ایسی ہی بات ہوئی ہوگی، قدرتی بات ہے، تم اتنی چھوٹی اور معصوم ہو، تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ اچھا انکل، اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے خالی پلاٹ پہ ایک بار پھر آ گئی۔ عورت کی چیخنے کی آوازیں اب وقفے وقفے سے آ رہی تھی، آواز بہت دھیمی ہو چکی تھی، شاید اب وہ قریب المرگ تھی۔ وہ اتنی دیر چیختے چیختے تھک چکی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا تھا۔
میں زمین پر بیٹھ گئی اور زمین سے کان لگا دیے۔ اس پر میں نے اس کی آواز سنی جو کہ بہت دھیمی تھی۔ اسے سننے کے لیے مجھے اپنی سماعت پر زور ڈالنا پڑا۔ اب وہ چیخ نہیں رہی تھی بلکہ ہلکے ہلکے گا رہی تھی۔ پھر وہ گاتے گاتے اچانک سے رک گئی۔ اب مجھے اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے لیے افسردہ ہو گئی۔ بیچاری کے لیے میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھی اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چل دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر ڈیڈی پر پڑی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیڈی، اب وہ عورت چیخ نہیں رہی بلکہ اب گا رہی ہے۔ میں نے گھر میں گھستے ہی ڈیڈی کو بتایا۔ تم خام خواہ بولے جا رہی ہو، ڈیڈی نے چڑ کر کہا۔ ڈیڈی، اگر ہم نے اب بھی اس کی مدد نہ کی اور اس کو زمین سے باہر نہ نکالا تو وہ سچ مچ مر جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ خود چل کر سن لیں کہ وہ ایک گیت گا رہی ہے۔ گانا سن کر ڈیڈی کا رنگ اچانک فاق ہو گیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکے جا رہے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ تم نے کہاں سنا یہ گیت؟ انہوں نے جیسے چیخ کر پوچھا۔ خالی پلاٹ میں دفن عورت یہ گیت گا رہی تھی، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو وہ گیت ہے جو برسوں پہلے شاہین نے میرے لیے لکھا تھا اور خود گایا بھی تھا۔ تم اس گیت کے بارے میں نہیں جانتی، بلکہ میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ گیت صرف میرے لیے شاہین نے گایا تھا۔ او میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی سچ بول رہی ہو، گویا شاہین کو سچ مچ زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا ہے۔ ڈیڈی نے دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر کی جانب لپکے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں خالی پلاٹ پر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے دفن شدہ عورت یا پھر آنٹی شاہین زمین کے اندر سے گیت گا رہی تھی۔ ڈیڈی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کدال تھی اور کسی نے پھاوڑا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سب مل کر زمین کھود رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئی۔ میں اپنے گھر آئی اور بلال کے گھر فون کیا۔ فون بلال نے اٹھایا تو میں نے پرمسرت اور خوش گفتاری سے کہا، بلال جلدی سے پلاٹ پر آ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بلال نے میری بات سن کر یاہو کا نعرہ لگایا اور جلدی سے پلاٹ پر آنے کا وعدہ کیا۔ میں دوبارہ خالی پلاٹ پر آ گئی۔ وہاں ڈیڈی اور دوسرے لوگ کھدائی میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی محنت رنگ لے آئی اور زمین سے ایک نیم مردہ عورت برآمد ہوئی۔ اس کی سانس رک رک کر چل رہی تھی، تاہم بڑی بات یہ تھی کہ وہ زندہ سی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر ڈیڈی نے خوشی سے بتایا، شاہین بچ گئی ہے۔ میں نے اور بلال نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میری کوشش برابر ثابت ہوئی اور شاہین آنٹی کو بچا لیا گیا۔ انکل عاصم کو پولیس لے گئی۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ انکل عاصم شاہین آنٹی کے درمیان لڑائیوں کی وجہ تھی کہ انکل شقی القلب تھے اور وہ شاہین آنٹی پر بے بنیاد شک کرتے تھے۔ اس شک نے ان کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ رات کو بھی دونوں میں شدید لڑائی ہوئی تھی۔ انکل نے غصے کی حالت میں آنٹی کے سر پر گلدان مارا اور یوں آنٹی بے ہوش ہو گئی۔ انکل عاصم ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ مر گئی ہے اور ان کے دماغ میں آیا کہ پلاٹ میں ایک دن پہلے رحیم نے زمین کھود کر کوڑا دبایا ہے۔ بس انہوں نے رات ہی رات میں جلدی سے گڑھے میں سے کوڑا نکالا اور آنٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ آنٹی کے چہرے کے اوپر ایک لکڑی کا تختہ آ گیا تھا، ورنہ تو وہ زمین کے اندر چیخ بھی نہ سکتی۔ آنٹی نے اس بدبخت شخص سے طلاق لے کر ہمیشہ سے چھٹکارا لیا اور اسے جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے میری شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ حالانکہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اخبارات کے مین پیج پر میری تصویر ماں میرے کارنامے سمیت چھپے گی اور رپورٹرز میرے انٹرویو لینے کے لیے آئیں گے۔